अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कोहिनूर के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ, जिसके अंदर हम आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी कानूनी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर एक बड़ा नाम किया हो, जो कोई ना कोई ऐसी उनके अंदर करैक्टरिस्टिक मौजूद होती है जो हमारे यंग लॉयर हैं उनके लिए वो एक मिसाली किरदार हो सकते हैं, और जो हमारे कंटेम्प्रेरी हैं वो भी उनसे मुलाकात करके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज ऐसी ही मुलाकात हम करने जा रहे हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हालिया जो है वो 2016-17 में गालबन नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन रह चुके हैं, और अब जो है बड़ा कांटेदार मुकाबला मेंबर पंजाब बार कौंसिल का कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, और एक तगड़े कैंडिडेट के तौर पे जो है उनको कंसीडर किया जा रहा है। क्या गिद्दर सिंगी है, क्या लोग उनकी तरफ रागिब हैं, उनकी यारी दोस्तियां हैं, उनके पास पैसा बड़ा ज़्यादा है, क्या चीज़ है जो हमारे वोटर्स को रागिब कर रही है। कहा जाता है कि वकील से वोट लेना एक बड़ा मुश्किल काम है, और ये हकीकत है। ये भी राज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान काकड़ साहब, जैसे मैंने बताया कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी आमद का। आपने अपनी जो है वो मसरूफियात में से टाइम निकाला। मैं अक्सर जो कैंडिडेट आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, मैं आऊँगा आपकी कैंपेन की तरफ भी, और आपकी दूसरी जो स्किल्स हैं वो उनसे भी हम फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे नाजरीन को कि कहाँ से बैकग्राउंड रहा, कहाँ से चले, कहाँ तक पहुँचे, ओरिजिनली जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है, थोड़ा सा हाल हवाल तो करें। जी, बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और मेरे मतलब मेरी ज़ात के मतलब मुझसे आपने कोई मेरे कैरियर के मतलब कोई मुझे इज़हार ख्याल का मौका फ़राहम किया। मैं आपका और आपके इस फोरम का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा तल्लक भाईजान एक गांव से है, मेरा गांव है दुल्लुपुर, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा तल्लुक है, और मैंने अपनी वकालत का आगाज़ 2004 में किया, और फ़ौजदारी वकालत भाईजान की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। उस्तादों के ज़ेर साया हमने बहुत कुछ सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह और उसका अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत रिवार्ड भी दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र जितना भी अदा करें वो कम है भाईजान, और अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है भी आगे अल्लाह पाक की ज़ात हमें मज़ीद इस्तिकामत के साथ इसी ट्रैक पे काम करने की हिम्मत और तौफीक दे, ताकि हम इसी ट्रैक पे जाके आगे अपने इस इदारे में कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकें जो सीखा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काकड़ साहब, ये बताइएगा कि उस्ताद कौन से रहे, और साथ जो आपके कंटेम्प्रेरी थे, जो साथ आपके एसोसिएट थे, ज़ाहिर है वो भी एक 20 साल का अरसा हो गया, वो कौन कौन से लोग थे, क्या यादें हैं, किस तरह से सीखा काम? बड़ी यादें मैं अपना असद भाई, इसमें मैंने कुछ अर्सा काम फ़ारूक ज़मान खान साहब के साथ किया, फ़ारूक ज़मान साहब, और मैंने अब्दुल समाद साहब के साथ काम किया। ओके। और मेरे जो इब्तदाई वकालत, ये क्रिमिनल के बड़े अच्छे, ये क्रिमिनल के भाईजान बहुत अच्छे नाम हैं दोनों भाईजान। और मैंने इब्तदा में जो मैंने 4 साल है दोनों उस्तादा से बहुत ज़्यादा सीखा, ठीक। और 4 साल के बाद मैंने अपनी फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का भी आगाज़ किया, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों का सीखा हुआ आज तक मुझे काम आ रहा है। जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैंने इस कैरियर में रहना है, इसमें अपने प्रोफेशन में रहना है, उस्तादों का सीखा हुआ मुझे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ में उसके ज़रिए अपना मुकाम बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अच्छा काकड़ साहब, हमने नई जो जनरेशन है, क्योंकि यंग लॉयर भी प्रोग्राम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और आपको ज़ाहिर है आपकी हमारी कम्युनिटी है, एक ट्रेंड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अब कहते हैं कि नहीं, सीनियर को अब चैट जीपीटी का ज़माना है, डीप सीक का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वो कहते हैं इतना कुछ इर्द गिर्द पड़ा है, उस्ताद की कौन जाके झाड़ें खाए, कौन उनके वो नखरे उठाए, और वो चीज़ें इतनी मेहनत। क्या आज भी आप इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि उस्ताद के बगैर मामला आगे नहीं चल सकता? भाईजान 100% उस्ताद के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है। देखिए, आप तो उस्ताद के पास होते हैं, आपकी डायरी में अगर आज के दिन में 10 केसेस लगे हैं, आप 10 केसेस में जाते हैं, किसी केस में कोई कार्रवाई होती है, किसी केस में कोई प्रोसीडिंग होती है, किसी केस में आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होते हैं, किसी में इन चीफ करवा रहे होते हैं, किसी में क्रॉस कर रहे होते हैं, किसी में आप कन्फ्रंट करवा रहे होते हैं, कहीं में कोई एग्जिबिट लगवा रहे होते हैं, कहीं पे कोई आप साथ इतराज़ लगवा रहे होते हैं, कहीं आप कोई चीज़ें मार्क लगवा रहे होते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया GPIA भाईजान, इसमें वो चीज़ें नहीं है। जब तक आप उस्तादों के पास नहीं बैठेंगे, आप ब्रीफ लेके कोर्ट में उस्ताद के साथ नहीं पी होंगे, आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकेंगे। ठीक। अच्छा, आप समझते हैं कि उस्ताद के साथ जाना, क्या क्या उस्ताद की चीज़ें, जब आपका और मेरा ज़माना था हम तो बड़े कायल इस चीज़ के, मैं आज भी हूँ, सैयद इजाज़ कुतुब साहब मेरे उस्ताद हैं,
اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے. بہت کچھ سکھایا ان کی شخصیت کے اندر ہی. استادوں کی اتنی وہ کہتے ہیں کہ وہ بات بھی کرتے ہیں تو سیکھنے کا کوئی نہ کوئی آپ کا پہلو نکلتا ہے. تو آپ ینگ لائر کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کورٹ میں ان کو فالو کرنا چاہیے، چیمبرز کے ان کے ریسرچ کا معاملہ دیکھنا چاہیے، ان کا جو ہے وہ جو دوسرا کوئی آرگومنٹ کا سٹائل دیکھنا چاہیے، کیا چیزیں ان کی یا ساری کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی یہ تو دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اگر سیکھنا ہے تو کوئی آپ ایک بریف جو ہے ایک انویلپ کیس کا ایز ایسوسیٹ یا ایز اے جونیئر آپ لیتے ہیں، اس کیس کی پہلے جو ساری فیکٹ شیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور سارے کے فیکٹ آپ کے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے، یہ کیس کے ایکچوئل فیکٹ ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جب 173 کی رپورٹ، جیسے کہ فوجداری میں پریکٹس کرتا ہوں، 173 کی رپورٹ میں اور پولیس ڈائری جو ہے اس میں وہ چیزیں مماثلت رکھتی ہیں، فیکٹ شیٹ سے نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنے سائل کی یا اپنے کلائنٹ کی پوری بات نہیں نہ سنتے تو آپ کو فائل سے یا کوئی چیزیں آگے پروسیڈ کرنے میں ہیلپ فل نہیں ہوگا، کیونکہ جو آپ کو سائل بات بتا رہا ہے اس کا نالج جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کی فائل پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، میں نے اکثر دیکھا ہے جو ہمارے نئے ینگ وکلا ہمارے بھائی آ رہے ہیں، سائل کی بات پوری نہیں سنتے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، لیکن اس میں جو چیز ہوتی ہے کافی زیادہ ان کو اس چیز میں کورٹ میں جا کے پھر امبیرسنگ پوزیشن بھی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں جو کویسچن آف فیکٹ ہوتے ہیں ان سے وہ تھوڑے سے آ رہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے ان کو کیس مزید ایڈجسٹمنٹ دینی پڑتی ہے. اور لیکن یہ بالکل طور پہ بھائی شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے استاد اور کیس کے ساتھ جو آپ کو کنیکٹ رہنا پڑے گا، اور اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں پھر کویسچن آف فیکٹ کے بعد کویسچن آف لا کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو پھر آپ ایک اچھا کیس آرگو کریں گے. پھر آپ نے جو فیس لی ہوئی ہے وہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ رزق حلال کی حیثیت رکھے گی، اس میں بڑا آپ کو سکون بھی ہوگا. بالکل. اچھا کاکڑ صاحب، ینگ لائر جو ہے نا وہ ان کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ بڑی لمبی کتار ہے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، اتنی ماشاء سائل سے زیادہ کورٹ کے اندر لائرز ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، رش بڑھ بھی رہا ہے. تو آپ جو یہ بتائیں کہ ایک جو ینگ لائر ہے اس کو کیا چیز ڈسٹنگوش کرے گی، اس کو کس طرح سے مختلف ہونا ہے کہ کلائنٹ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو، کلائنٹ اس کی طرف آئے بھی، اس کی فیس اگر زیادہ ہے تو وہ بھی ادا کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپیٹنٹ آپ جب اپنی قابلیت آپ منوا چکے ہوں، جیسے ماشاءاللہ آپ بھی ایک اکمپلشڈ لائر ہیں، تو پھر لوگ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، آپ کی فیس بھی دیتے ہیں، سارے معاملات آپ کے ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ینگ لائر کو یہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو وہ کرے، اس کے اندر صبر بھی ہو، ساری چیزیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی بڑی آپ کی جو سوال ہے بڑا آسان سا اس کا آنسر ہے. کہتے ہیں نا کام آتا ہو تو کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اب کام سیکھنے کے لیے آپ کو یعنی پہلے سیکھنا ہے. جی سیکھنا ہے بھائی. جب میں آپ کو ایک اپنے کیریئر کا کیس بتاتا ہوں، میرے پاس نا 2010 میں ایک کیس آیا، وہ میاں منیر وغیرہ کے 420/68 کی ایک FIR لانچ ہوئی تھی. انہوں نے 12 کنال کو 32 کنال کر کے نا وہ سیل ہوئی تھی. تھانہ نصیر آباد کی FIR تھی. اس میں ہماری بار کے بہت بڑے نامور وکلا بھی اس میں نا ریمانڈ پہ آرگومنٹس کرنے کے لیے سینٹر سے آئے. تو تھانہ نصیر آباد کی FIR تھی. مجھے بھی کسی ریفرنس سے نہ کسی دوست نے گجرانوالہ سے ریفرنس دیا بھی اس میں آپ بھی کاکڑ صاحب کلیئر ہو جائیں. بات یوں ہے سب وکلا نے جو ہمارے سٹنگ وہاں پر لیڈر تھے وہ بھی آئے، نام میں دونوں سائڈ سے آئے، لیکن مجھے بھی وہاں پر کوئی تھوڑا سا موقع ملا اس میں کوئی 10 منٹ آرگومنٹس کرنے کا، کیونکہ میں نے استادوں سے سیکھا ہوا تھا. تو جوڈیشل آفیسر تھے ضیاء طارق کھوکھر صاحب. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں نے جب وہ ان کا ریمانڈ کنٹیسٹ کیا کورٹ میں، اور اس کے بعد مجھے اس پارٹی نے میرے ایوننگ چیمبر میں آ کے مجھے پراپر ہائر کیا. ٹھیک ہے. اور مجھے انہوں نے اس کیس کی میرے کیریئر کی اس وقت سب سے بڑی فیس تھی جو انہوں نے مجھے وہ پے کی. کیا ریزن تھی؟ میں نے استادوں سے سیکھا ہوا تھا، وہ سیکھا ہوا میں نے کورٹ میں اس طرح سے جا کے پرفارم کیا، اور وہ ایک چراغ سے کئی چراغ جلے. وہی میرا کلائنٹ آگے مجھے کئی ایسے اچھے کلائنٹ دینے کا موجب بھی بنا. اس لیے کام سیکھنے پہ ینگسٹر کو فوکس کرنا چاہیے. پھر بڑے وکیل جب کام کرنا آ جائے نا، پھر وہی کوئی ینگ یا سینئر نہیں، پھر وہی بڑا وکیل ہے جس کو کام آتا ہے یا جس نے کام سیکھا ہوگا. ٹھیک. اچھا کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ کیا ضروری تھا آپ کے لیے؟ ماشاءاللہ آپ کی اچھی خاصی جو ہے وہ وکالت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ٹینیور بھی نائب صدر کا گزارا، کیوں ضروری تھا آپ سمجھتے ہیں؟ اور ینگ لائر کے لیے کب یہ موقع ہونا چاہیے؟ کیا ایک پروفیشنل وکیل کو ان معاملات میں آنا چاہیے بار کی پالیٹکس کے اندر؟ کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، آپ اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ خواجہ حارث صاحب اور اس طرح کے لوگوں کی مثالیں دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب،
اگرچہ وہ جنرل پالیٹکس میں آ گئے ہیں، لیکن وہ وکلا کی سیاست کو اسی طرح سمجھتے رہے کہ نہیں آپ جو ہے نا ٹائم ضائع ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس میں اسد بھائی یہ جو بڑی آپ نے خوبصورت کویشچن کیا ہے، اس میں یہ دیکھیں جب ہم نے وکالت کو جوائن کیا ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ اور کورٹ کی گریس اور کورٹ کے ماحول جو ہم نے دیکھا نا وہ بڑا اچھا وقت تھا. آج پچھلی کچھ سالوں سے ہم جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، اس کو دیکھ کے تھوڑا سا یہ دل میں ہے بھی، یہ جو کہتے ہیں نا بھی ظلمتے شب سے شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ. کوشش یہ ہوگی جو ہمارے جو ینگسٹر بھائی آ رہے ہیں، جو ہماری بہنیں آ رہی ہیں، وہ اس پیشے میں ایٹ لیسٹ جب جوائن کریں ان کے لیے کوئی ایک اچھا انوائرمنٹ ہو. یہی ہمارا فیوچر ہے. اور انہی میں سے دیکھیں کل کو لا آفیسر آنے ہیں، انہی میں سے جوڈیشل آفیسر آنے ہیں، انہی میں سے کل کو بڑے بڑے عہدوں پہ لڑکوں نے بیٹھنا ہے، ہماری بہنوں نے بیٹھنا ہے. لیکن اب یہ جو نظام موجودہ حالات میں چل رہا ہے نا، یہ بھائی سوائے بھائی جان وہاں پر مایوسی کے کچھ نہیں ہے. کوشش ہے بھی اللہ پاک کی ذات اگر عزت دیتی ہے تو اس کاوش کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کوئی ادارے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزریں. کوئی اللہ کرے ہمارے اللہ پاک کی ذات میرے سمیت مجھ جیسے لائک مائنڈڈ دوستوں کو عزت دے تاکہ ادارے کی ویلفیئر کے لیے ایکچوئل کوئی ہم وہاں پر پرفارم کر سکیں. بھائی جان اچھا کاکڑ صاحب، کتنا ضروری ہے پروفیشنل وکیل جو ہے، آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ ینگ کو تو آپ کر رہے ہیں، پروفیشنل وکیل کو آنا چاہیے. میرے طرح کا وکیل ہے، اپنی پریکٹس چلا رہے ہیں، تو وہ ہمارا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار کیا اس کے اندر بڑا آنا جانے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ایک ایڈونچر بھی ہے، خوشی کے موقع، غمی کے موقع آپ کمیونٹی کے طور پہ جیلن ہوتے ہیں. لوگ ہمیں تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار سارا سال تھوڑے الیکشن ہی نہیں مک دے. اور یہ ایسی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا ختم ہوا اور کورٹ تک آ گیا، پھر جب پنجاب بار کونسل کو پھر تو وہ ایک میلے کے طور پہ سجا ہوتا ہے پورا ٹنر روڈ اور کیا، اور یہ فین روڈ، پھر بیگم روڈ، یہ سارے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پروفیشنل وکیل کا کردار ہے، اس کی خاموشی ڈسٹرب کرے گی؟ بڑے لوگ کہتے ہیں جی ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے، یعنی کہ آپ کے پروفیشن کو جو ہے وہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ بات ہے یا ایک کوئی نعرہ ہے ہمارا؟ اسد بھائی آپ نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے. اصل اگر پروفیشنل وکیل بار پولیٹکس میں نہیں نہ آئے گا، یہ جس طرح سے اس وقت جو کنٹرولڈ جوڈیشری، کنٹرولڈ سسٹم اسٹیبلش کر دیا گیا، تو ہر چیز بھائی جان لوگوں کو نا امیدی کی فضا پورے ملک میں قائم ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے پروفیشنل وکلا آپ کیسے الیکشن کنٹیسٹ کریں؟ بھائی الیکشن کو اتنا ایزی اور آسان ضابطہ اخلاق دیا جائے تاکہ جو بڑی جو ڈیروں پہ اور تاجروں کے پاس، رسا گیروں کے ڈیروں پہ جو وہاں پر اناؤنسمنٹس ہیں یا ادھر سے چیزیں ہوا بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، ضابطہ اخلاق سٹارٹ میں ہی یہ اس کا نفاذ کر دیا جائے تاکہ آپ جیسے اور میرے جیسے اور بھائی جو پروفیشن کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور الیکٹ ہو کے بار کی ڈگنیٹی کے لیے آ کے کام کریں. الیکٹ ہو کے اگر آپ اور میں ہمت نہیں کریں گے یا آپ اور میرے جیسے لوگ ہمت نہیں کریں گے تو میں آپ کو کہتا ہوں کوئی میرا خیال آئندہ آنے والے وقت میں کوئی میرے سمیت میرا خیال ہمارا کوئی بھائی اپنی بیٹے کو لائر کی ڈگری دینے کے لیے بھائی ریکمینڈ نہیں کرے گا. اس لیے بھائی ہمیں لازمی آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کاکڑ صاحب نے بتایا کہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک پروفیشنل وکیل بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. تنقید اپنی جگہ پر، لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی کسی معاملے کے اندر نہیں آتے، خاموشی طاری رکھنا بھی گناہ کے مترادف ہوتا ہے. تو آپ کا ضروری ہے کہ پروفیشنل وکیل کا آئے، اور کاکڑ جیسے لوگ جو ہے وہ لازمی ہماری جو ہے وہ لیڈرشپ کے اندر آنے چاہیے. جیسے وہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو اس طرح کے وہ وکلا کو ضرور آگے بڑھ کر آنا چاہیے. کاکڑ صاحب، میں گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیوں ہم ووٹ دیں آپ کو؟ پروفیشنل آپ ہیں، آپ کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے. آپ کی شروع سے جو ایک کہا جاتا ہے جی کہ ایک ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ آپ کا ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا آپ کے ذہن میں آپ انشورنس پالیسی بہتر کریں گے؟ آپ وکلا کی ویلفیئر کہا جاتا ہے، بڑی واسٹ ٹرم ہے، کچھ بھی تو ہوا نہیں. کس ایریا کو پکڑیں گے؟ کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ اصل بھائی یہ بڑی نا دیکھیں، پنجاب بار کونسل ایک ریگولیٹری باڈی ہے. ٹھیک. اور باخدا یہ پچھلے
ایک ہمارے وکیل صاحب، میں نام لوگوں کی تھوڑی سی گریس کے لیے تھوڑا سا میں نہیں نام لوں گا، ان کی وڈو تھی ہماری بہن، وہ 2,70,000 روپے کے لیے وہ جس قدر خوار ہوئیں، تو انہوں نے جو جب ان کو کوئی مسلسل 6-7 مہینے کی مشقت کے بعد وہ چیک ایشو ہوا نا، اس نے کہا یہ اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے یہ ایک بکاری کا جیسا سلوک ہے، اس میں بھائی جان ایسی چیزیں ریگولیٹ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی ذات عزت دیتی ہے تو کی جائیں گی۔ اگر ہمارے جو سینئر لائرز ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس پروفیشن کو دی ہے، ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو کہ ان کی بنیادی چیزیں پوری کرنے کے لیے، بنیادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ضروری، لائک میرا خیال 1 لاکھ روپے منیمم جو ہے بڑھاپے میں بھائی بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں جیسا ہمارا معاشرہ ہے، تو ایسی چیزیں ریگولیٹ کی جائیں جس میں وہ اپنی چیزوں کو پراپرلی پورا کر سکے۔ اس کے بعد جو فیملی ہے، اللہ پاک کی ذات آپ کو مجھ کو یہ سلامت رکھے، اللہ نہ کرے ہم پہ یہ وقت آئے جب ہمارے بچے والد کے بغیر یا یتیمی کی حالت میں ہوتے ہیں، بھائی جان اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں جن کے گھر یہ کیفیت ہوتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر بیٹیاں 2 جوان ہوں، بیانے والی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ہماری بھابھی جو بیچاری وہ بھی ہاؤس وائف ہو اور کوئی سورس نہ ہو تو خاوند دنیا سے چلا جائے، باخدا وہ بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے بھائی۔ اس میں یہ ہے ایٹ لیسٹ بھائی جان جو ہے اس کا تناسب منیمم بھائی 30 لاکھ کے لگ بھگ بھائی جان ایسی اماؤنٹ ہے جو کہ یہ پیرامیٹر SOPs طے ریگولیٹ ہونے چاہیے بھی، جو بیوہ ہے اپنے بچوں کو اور وہ بیٹیوں کی شادی بیاہ کے لیے جو چیزیں بنیادی ہیں، بہت زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے، ان کے لیے اتنا فنڈ جو ہے وہاں سے ریلیز کیا جائے جس میں ان کی جو سانسی جو ہے اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور چیزوں کو ویریفائی کر کے امیڈیٹ یہ نہ ہو یہ نہ پیسے دینے کے لیے وہ جو ڈیلیڈ انجسٹس ڈینائڈ جسٹس آپ اس میں 7 سال ہی لگا دیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جی لازمی ہونی چاہیے بھائی جان، بالکل ہونی چاہیے یہ۔ اچھا کاکڑ صاحب یہ آپ بتائیں کہ آپ کا گروپ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کافی اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، لیکن دوسری سائڈ سے یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ بھائی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا جو آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ نے بھی تو وہی کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوڑ ہے دونوں گروپس کے اندر کسی نہ کسی حد تک ایک دوڑ ہے کہ جی ہمارے ججز لگ جائیں، ہمارے جو بندے ہیں وہ پوسٹ پہ آ جائیں، تو وہ تو پھر گروپ ڈیفرنٹ کیسے ہوا؟ وکلا کی ویلفیئر کہاں پہ گئی؟ اسد بھائی یہ بڑی آپ نے کرنٹ ایشو کی صحیح بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پورے ملک میں بگاڑ بنا ہوا ہے بھائی۔ ہر وہ ترمیم وہ 26ویں ہے یا کوئی آئندہ ان کے پلان میں جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، میرے سمیت میرے ساری لیڈرشپ اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے بھائی جان بھی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دیکھیں جس طرح سے پروفیشنل لائرز کی وکالت ڈسٹرب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گریوینس ریڈریسل سینٹر بنا دیے گئے ہیں، 199 کا اسکوپ کم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ججز کی ایلیویشن۔ اب باخدا آج آپ نے ہائی کورٹ کے ججز انصاف لینے کے لیے سائل بنے ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بھائی یہ جو غیر آئینی ترامیم کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بار کا اور ہماری جوڈیشری کو پنجابی میں کہہ سکتے ہیں ٹکے ٹوکری کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے بھائی جان۔ یہ اللہ پاک کی ذات آپ جیسے دوستوں کو اس پروگرام کے ذریعے ایسا پیغام عام وکیل تک اور عام پبلک تک جو 26 کروڑ 25 کروڑ ہماری عوام پیغام جائے، ایسے لوگوں کا انتخاب کرنے کے حوالے سے ہماری مدد کریں جو کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر سکیں۔ اس وقت جو ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جو کہ ایک خطرناک چیز ہے۔ ابھی بھائی کبھی مجھے بھی 21 سال ہو گئے ہیں پیشہ وکالت سے، کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا 302 کے مقدمے میں اگر کمپرومائز ہو گیا پولیس کی جرت ہو بھی جناب علی آ کے کمرہ عدالت سے، کل کی بات ہے بھائی جلماز غنی صاحب کی کورٹ میں جی لاہور سے بھائی CCD آگے اٹھا کے لے کے گئی ہے، تو آپ کے پاس جوڈیشری کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے ان کو کنڈیمن کر سکے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی 100 موٹو لیں ان کے تاکہ پولیس کی بدماشی کو روکا جائے، لیکن کیا وجہ ان کو بے پناہ اختیار دے کے اس غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو بھائی جان یہ ہے پہلے کرپٹ ترین کرنے کے لیے بھائی جان سارے کا سارا سلسلہ چلا دیا گیا ہے۔ تو بھائی جان ایسی چیزیں جو کہ ہمارے میرٹ میں اور ہمارے بنیادی حقوق کے تحفظ میں رکاوٹ ہیں، کوئی بھی ہو بھائی جان، اور ہم اس کے بھائی جان اس کے حامی نہیں ہیں، نہ ہم اس کی کوئی حمایت کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، وکیل جو ہے معاشرے کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ ایک سائل کو
انصاف لے کے دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، اسے ایک فرشتے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سائل کا یقین جو ہے وہ اپنے اس وکیل پر ہوتا ہے جو اس کا بریف لے کر عدالت کے باہر یا عدالت کے اندر اس کے مقدمے کے متعلق بحث کرتا ہے۔ یہ اعتماد جو ہے وہ وکلا کی ذمہ داری ہے، کیا وہ اس کو ادا کر رہے ہیں؟ کاکڑ صاحب کیونکہ پہلے بھی جو ہے نائب صدر لاہور بار ایسوسیشن رہ چکی ہیں، اس حوالے سے عام میں جو لیٹیگنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی ان سے کچھ تنقیدی سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کاکڑ صاحب اسی آپ تے کچھ نہ کچھ بن جانے ہیں، جڑا بھی کوئی جیت کے آندا ہے وہ کہتے جی ٹھیک ہے اسی ساری گڈی بہتر ہو گئی، سارے معاملات بہتر ہو گئے۔ عام جو ہمارا لیٹیگنٹس ہے جو ایک مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہے اس کو یہ بڑی ایک شکایت رہتی ہے، اس کو نہ پارکنگ ملتی ہے، نہ اس کو عزت کے ساتھ پانی ملتا ہے، وہاں پہ اس کو سارے ارینجمنٹ پرائیویٹ کرنے پڑتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وکلا اکیلے، میں تو ظاہر ہے اندر ہوں تو مجھے پتا ہے وکلا اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن وکلا کسی حد تک ذمہ دار ہے۔ وکلا کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، لیکن وکلا کی ذمہ داری ہماری لیڈرشپ کے ساتھ اس میں جوڈیشری کی بھی برابر کی ہے۔ ابھی جب اور انتظامیہ کی بھی ہے۔ دیکھیں ریسنٹلی جب یہ ماڈرن کورٹس میں سول کورٹس کا یعنی کہ وہاں پر کام سٹارٹ ہوا ہے، اس سے پہلے جو فیزیبلٹی رپورٹ جو تھی جو ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے بنائی تھی، ان بھی یہاں پر چیزیں فیزیبل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بنا دیا گیا۔ افسوس ہے لیٹیگنٹ کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیٹیگنٹ کے لیے گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور لیٹیگنٹ کے لیے وہاں پر پراپر میں پیدل چلنے کی ماحول نہیں ہے۔ ایون کہ یہ جب برسات ہوئی، میں بتاتا ہوں 2.5 فٹ پانی تھا اور لیٹیگنٹ وہاں پر لے کے جانے کے لیے اپنے وہ چیزیں 5 اوپر کر کے لے کے جا رہے تھے۔ بھائی یہ چیزیں ساری کی ساری جو کہ اعلیٰ عدلیہ اور ہماری لیڈرشپ کی سوچنے والی ہیں، اور وہاں پر کوئی ہمارے پاس یہ نہیں فنڈ کم ہے، فنڈ بھی بے شمار ہیں۔ دیکھیں ہم نے آپ کا ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہمارے اوپر ہی لگانا ہے نا، ہم نے کون سا اپنی ذات کے لیے لگانا ہے، جو ادارے کی بہتری کے لیے لگانا چاہیے۔ بھائی ان کی ایسا اسٹرکچر دیا جائے، جیسا کہ میں کوئٹہ کی کچہریوں کو بڑا رول ماڈل دیکھتا ہوں۔ بھائی ساتھ ہی جوڈیشل اپنا مجسٹریٹ کی کورٹ ہے، ساتھ ہی ایڈیشنل ہے، ساتھ ہی جناب علی وہ ہائی کورٹ ہے، ساتھ ہی سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے۔ بھائی جناب آپ نے صبح جا کے گاڑی پارک کر دینی ہے تو سارے ایک آپ نے موو کر کے ساری کیسز کر لیں۔ ادھر لاہور کا وکیل تو بیچارہ خوار ہو رہا ہے، آج پہلے وہ سول کورٹ جائے گا، ادھر سے ہائی کورٹ کمیوٹ کرنا، چلو کمپیریٹیولی ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے 2 کوئی ماڈل ٹاؤن ہے یا 2 کوئی کینٹس کورٹ میں ہے تو وہ بیچارہ تو خوار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ہم ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں، ظاہر ہے اگر ایکسپینس آ رہا ہے، ٹائم ہے تو آپ اس کو لیٹیگنٹ کے اوپر ٹرانسفر کریں گے، وہ بیچارہ آگے ہی پسا ہوا ہے، پھر وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو کاز کس کی ہے؟ مسئلے کی جڑ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ بالکل موجودہ مسئلے کا جو حل ہے، جو ہماری جو سٹنگ جو پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن ہے مبشر بھائی، انہوں نے اس پہ بھی کوئی اقدامات کیے ہیں تاکہ نہ اس میں جس میں عام وکیل کو فیسلیٹیٹ اور یہ نہ ہو بیچارہ سڑکوں پہ سارا دن خوار ہو کے گھر چلا جائے، کوئی جو ریلیف بنتا ہے یا کیس کی اس کی پریپریشن ہے یا آرگومنٹس ہیں اس کے والے سے خواری کاٹ کے رات کو گھر چلے جاتا ہے سڑکوں پہ ٹائم گزار کے۔ انہوں کوئی ایفرٹس اس میں کر رہے ہیں جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحبہ کے ساتھ مل کے، تاکہ یہ لاہے عمل بن رہا ہے۔ اس میں جو آپ ملک قاسم سوانا صاحب بھی اور پوری بار دونوں سائڈ سے، اس میں دونوں سائڈس پہ اس سائڈ پہ متفق ہیں بھی یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیز جو ہے جس میں وکیل کو ایک جگہ پہ آسانی سے وکالت کرنے کی اپرچونٹی ہو، وہ نظام لایا جائے۔ میرا اس میں کوئی جگہ لوکیٹ ہونے جا رہی ہے، جس امید ہے انشاءاللہ العزیز وہ چیز بہتر ہوگی جو کہ عام وکیل کے لیے بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا یہ کاکڑ صاحب آپ بتائیں کہ کورٹس کے اندر ایک ڈیکورم ہوتا ہے، آنریبل کورٹ جیسے ہم کوآپریٹو بلڈنگ میں دیکھ لیں، کیونکہ ہم تو ادھر ہی ساری اب زندگی گزر گئی ہے، آپ ایل ڈی اے میں دیکھ لیں ڈسٹینس بڑا کم ہو گیا ہے، یہ جج صاحب بیٹھے ہیں اور یہ لائر کھڑے ہیں، پیچھے سائل کھڑے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر فائل انہوں نے غلطی سے رکھ دی ہے۔ کیوں ایسا ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا جاتا کورٹس کے اندر؟ ایک تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ کورٹس آپ کر دی، وہ بھی کوئی اتنی مالٹون کورٹ لے گئے تو اچھی کورٹ نہیں بنی گئی، یہ بہت اچھی کورٹ ہے، ادھر بھی وہی معاملات ہیں۔ کیوں یہ بہتر نہیں ہوتا؟ کیا بہت زیادہ فنڈ کم ہے؟ انصاف کو تو بنیادی عنصر سمجھا جاتا ہے کسی بھی معاشرے کا۔ اسد بھائی یہ نا اس وقت تک جو ہم نے نظام بنا کے دیا ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں بھی واقعی کورٹ کا ڈیکورم، کورٹ کی گریس اگر
جوڈیشل آفیسر کی رسپیکٹ ہے تو میری رسپیکٹ ہے. جی جی ٹھیک ہے, ان سے ہی ہے نا. ہاں ان سے. اگر ہم کسی کورٹ میں جا کے جوڈیشل آفیسر کو رسپیکٹ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے ہماری بھی رسپیکٹ نہیں ہوگی, نہ اس سائڈ سے ہوگی نہ کلائنٹ کی طرف سے ہوگی. تو اب وہاں پر بات یہ ہے بھی کسی بھی کیس میں کسی بھی کلائنٹ کے لیے آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے. پروفیشنلی کیس کو آرگو کریں اور پروفیشنلی جو آپ کا ریلیف بنتا ہے اس کو لیں. مجھے تو میں حالانکہ جب اللہ پاک کی ذات نے مجھے الیکٹ کیا, میں وائس پریزیڈنٹ تھا, جب میری ایک نا بیل خارج ہوئی تو مجھے میرے ایک ایسوسیٹ کہتے ہیں سر آپ صدر ہیں تو بیل خارج ہو گئی ہے. میں کیا پھر کیوں ہے, کلائنٹ کو اگلی سیشن کورٹ جاندی فیس لواں گے بہتر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, پروفیشنل وکیل کی تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. ٹھیک, ہم نے کون صلی اللہ معافی سے ٹھیکا کیا, ہمارا ادھر سے نہ ہوا تو ہم نے ادھر دعویٰ بول دینا ہے, نہ ہوا تو آگے چلے جائیں گے. اس لیے پروفیشنل سوچ کو تھوڑا سا یعنی کہ مزید پروموٹ کرنا چاہیے. اگلی بات جو آپ کے کورٹ کا ماحول, واقعی جوڈیشل آفیسر کی جو کورٹ کا ڈیکورم ہے وہاں کے پراپر سیٹنگ اس کی ہو, پراپر ایک ڈسٹینس ہو, تو یہ تو بنیادی چیزیں مسنگ ہے. جس میں بعض میں نے دیکھا ہے بھی یہ اپنا نا, اگلے دن میں کینٹ فورٹس میں گیا, اپنا وہ فوجداری کورٹ میں بڑی چھوٹی سی کورٹ تھی جائے صاحبہ کی. ٹھیک ہے, ہماری چھوٹی بہن ارم, ان کو میں دیکھا بھی ادھر بالکل طور پہ ایسے نا ملزمان آ رہے ہیں, ادھر اسی کورٹ میں احمد بیٹھا ہوا ہے, ادھر رش, یعنی کہ ایک ریمانڈ کے لیے ملزم کے 2 وکیل ایسوسیٹ, یعنی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی منڈی ہے. ٹھیک ہے, پراپر کوئی کورٹ کا جو ڈیکرم ہوتا ہے بھی کورٹ میں جیسا صاحبہ سنیں, ادھر سے ہم آرگومنٹس کریں, پیچھے سیکھنے والے سیکھیں, جو پراپر ہوتا ہے اس کے لیے تو اعلیٰ اداریوں کو سوچنا چاہیے. جو بھی کورٹ کی جو جوڈیشری میں دی جاتی ہے, خواہ وہ مجسٹریٹ ہیں, سول جج ہیں, یہ ایس جے صاحب ہیں, وہ کورٹ کی جو ایک پراپر انوائرمنٹ ہو تاکہ جج بھی ہمارے بھائی ہیں, تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے انصاف کر سکیں, اور ہمارے ججز کی تقرری کی جائے اگر وہ کام کا لوڈ ہے تو. ٹھیک ہے, تاکہ انصاف ہو. یعنی آپ ایک جج صاحب کے پاس 113 کیسز کی لسٹ لگا دیں, بھائی اس میں کتنی بھی ججمنٹ دکھوا سکے گا. بھائی نہیں, میرا خیال بڑی مشکل سے اگر صحیح میرٹ پہ یا فائل کو پورا گو تھرو کے فیصلہ کرتے, میرا خیال 2 سے زیادہ فائل نہیں گو تھرو میرا خیال نہیں کر سکتا. اس لیے اگر تقرری کی ضرورت ہے اور ججز کی تقرری کیجیے ہونی چاہیے. ناظرین, اچھی سوچ ہے کاکڑ صاحب کی, اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. ایک سوال میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, کاکڑ صاحب بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ, کچھ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کہتے ہیں چھپے رستم ہیں, ان میں آپ کا بھی نام آ رہا ہے, تو کیا یہ گدر سنگھی ہے, آپ نے کوئی جو ہے وہ دعوتیں زیادہ کی ہیں, ملنا جلنا زیادہ ہے, دوستیاں یاریاں زیادہ ہیں, پروفیشنل وکیل ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ ہم تو ظاہر ہے باہر آبزرو کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کینڈیڈیٹ جو ہے نا, یہ کچھ کینڈیڈیٹ جو ہے نا ان میں آپ کا ماشاءاللہ نام آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ بھائی اس میں اللہ پاک کے فضل کے بعد وہ تمام چیزیں بھائی جان جو کہ عام پروفیشنل وکیل ہوں, بہت زیادہ دعوتوں والا تو قصہ ہم میں نہیں ہے, لیکن میری جو یاری دوستیاں ہیں, جو میرے تعلقات ہیں, وہ بھائی میرا وہی ساسہ ہیں, میرا وہی مال و دولت ہیں. میرے ایک دوست ہیں وہ کینیڈا میں شفٹ ہو گئے, تو میں نے ان کو کال کی, میں کہ مرشد آ کے میرا الیکشن لڑ دو. کہتے یہ مہینہ پہلے آ جائے گا. میں کہ نہیں مرشد, ادو صرف پانی ٹپ جانا ہے. ان کی محبت, وہ کینیڈا سے ادھر آ کے میرا الیکشن میرے لیے وہ کمپین کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے میرے یہاں پر موجودہ جو دوست ہیں, رانا مندر صاحب ہیں, اور اس کے لائک میری ساری چیمبر کے لوگ ہیں, اور میرے جتنے بھی پی آر ہیں کلاس فیلوز میں اور حلقہ احباب میں, اور میری یہی اسٹرینتھ ہیں, یہی طاقت ہیں. انہی کی بنیاد پہ اللہ پاک کی ذات نے پہلے مجھے عزت سے نوازا تھا, آج بھی اللہ پاک کی ذات کے فضل کے بعد ان تمام دوستوں اور تعلقات کی بنیاد پہ ہی میری کمپین الحمدللہ ایک اچھے زون میں ہے. وہ اللہ پاک کی ذات مجھے نہیں, میری تمام ٹیم کو, تمام دوستوں کو اچھے نمبروں سے انشاءاللہ عزیز سرفراز کرے گی. اچھا کاکڑ صاحب, آپ کیونکہ لڑ رہے ہیں, پروگرام اختتام کی طرف ہے, ہمارے آڈینس سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں آپ, کیونکہ ظاہر ہے تو آپ وہ بھی اپنا پیغام دے سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. بچ میری یہی درخواست ہے, ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو قوم اور ادارے کے وقار کے لیے کام کریں, جو ذاتی مفاد کے لیے کام کریں, یا جن کا کوئی آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے ادارے کو برباد کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھا ہے, ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے. میری یہی درخواست ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کاکڑ صاحب کس طرح اپنے پروفیشنلزم اور اپنے محبت اور پیار سے لوگوں کو قائل کرنے میں پہلے بھی کامیاب رہے, اور اب بھی ظاہر ہے وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ, ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ جانے جا رہے ہیں, اور ان کی جیت کے امکانات بھی بڑے زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کاکڑ صاحب کو ووٹ دیں, لیکن میں یہ آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے شخص کو ضرور ووٹ دیں جو کاکڑ صاحب کی طرح کے خیالات رکھتا ہو, جو
کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا سکے کہ وہ الیکشن کیوں لڑ رہا ہے، کیوں وہ پروفیشنلزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویلاگ میں اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک لے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔